व्यूअर्स आबाद रहें, ये मुल्क सलामत रहे। गवर्नर सिंध, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने एक गरीब मुल्क के एक इंतहाई अमीर तैयारे के बारे में बात करते हुए कहा कि ये एक इंतहाई खूबसूरत तैयारा है जिसकी मालियत 1000 करोड़ रुपए से ज़ायद है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक ऐसी कौम जो माशी बदहाली का शिकार हो, बेतहाशा कर्जों में डूबी हुई हो, जहां 45% अवाम ये दोपाए मतलब खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हों, तो क्या हुकूमत इस तरह की अय्याशी की मुतहम्मल हो सकती है? खैबर पख्तूनख्वा के मशीर ख़जाना मुज़म्मल अफसल ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पूरी PIA 10 अरब में बेच दी और पंजाब हुकूमत ने 11 अरब रुपए का एक जहाज खरीद लिया। ये पता ही मुल्क क्या है व्यूअर्स? ये वो हुक्मरान हैं, सियासतदान तो ये है नहीं। सियासत बेसिकली काम है पैगंबरों का। कभी गौर करें, ये बहुत मुकद्दस काम है। ये पता नहीं क्या लोग हैं, उगालदान हैं, पानदान हैं, एक खास तरह का खानदान है जो पाकिस्तान को चिमटा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉलिटिशियंस। तो गवर्नर, जो साबिक गवर्नर सिंध ने जो बात की है, खूबसूरत तैयारा है, बदसूरत अवाम है, बदसूरत सिस्टम है, बदसूरत इंतजामिया है, बदसूरत वो हैं जो कमीशन और किक बैक खाते हैं और बेगैरतों की तरह और परों पे पानी नहीं पड़ने देते। तो क्या हुकूमत इस तरह की अय्याशी की मुतहम्मल हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर ने जो कहा कि पूरी PIA शहबाज शरीफ ने 10 अरब में बेच दी और पंजाब हुकूमत ने 11 अरब रुपए का एक जहाज खरीद लिया। ओ भाई मेरे, आप तो सवाल का जवाब खुद दे रहे हैं। ये 45% लोग जो खते गुर्बत, और एक बात समझ लें, खते गुर्बत का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में से कहते हैं पॉवर्टी लाइन, उर्दू में कहते हैं खते गुर्बत। ये लफ्ज़ लोगों ने सुना तो बहुत है, इसका मतलब कम लोग जानते हैं। खते गुर्बत का मतलब ये है कि एक खते गुर्बत पे रींगता हुआ एक खानदान, उसमें अगर कोई मौत वाक़या हो जाए तो वो कफन दफन करने के काबिल ना हो, चूंकि कब्रें बहुत महंगी हो गई हैं। वो ये जो कुल होते हैं तो 40 में होते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। ये है खते गुर्बत की सही डेफिनेशन। लेकिन बेशर्मी, ढिठाई, बेहयाई की कोई डेफिनेशन है या नहीं है, आई डोंट नो। ये 45% लोग इन्हीं हरकत की वजह से खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जुबैर साहब, बात आपने ठीक की है, लेकिन वजह तो आप खुद बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान पे कोई बददुआ है किसी की? ये गलत बना था, क्यों हुआ है सब कुछ? आज मैं सुन रहा था, कोई साहब लगे हुए थे ऑपोजिशन के, 25 करोड़, कम से कम इस वक्त 28-29 करोड़ हो तुम। और उन्होंने जिक्र किया है 45% लोग खते गुर्बत, और जो बच्चा स्कूलों से बाहर है। जराइम का जो हाल है, हराम का जो हाल है, मैं सोच रहा हूं, कुछ दोस्तों से बात भी कर रहा हूं, क्या कि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी बनाऊं, चाहे छोटी हो, उस पे मैं लिखूं हराम चौक, मिलावट स्ट्रीट, लुटमार मोहल्ला, इस तरह के मैं नाम रखूं जो अक्कासी करें। हम कह देते हैं ये पैराडाइज, तो ये फलाना, तो ये ना 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 ना।
لوٹ مار نگر اس کا نام ہو، جیسے فلان نگر نہیں ہوتا یہ فلانی ہاؤسنگ سوسائٹی، کک بیک کمیشن ہاؤسنگ سوسائٹی. یہ تو رونا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی. 10 ارب میں کمال بات کی ہے ویسے یہ مزمل اسلم صاحب نے، کمال. مجھے ندامت ہو رہی ہے کہ میرا دھیان نہیں ادھر گیا کہ اس نے پوری پی آئی یہ 10 ارب میں بیچ دی اور یہ 11 ارب روپے کا جہاز خریدیں گے. آکشن ہوگا یہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ آکشن ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. رانا ثناء اللہ نے انکشاف کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کے لیے اب تک 2 بار سنجیدہ کوششیں کی جا چکی ہیں، لیکن وہ کسی صورت راستہ نکالنے پہ تیار نہیں. ڈیل کی پہلی سنجیدہ کوشش محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور نے 26 نومبر کے احتجاج سے قبل اور بعد میں کی، جبکہ دوسری کوشش بیرون ملک سے آئے چند افراد نے کی جن کا بانی پی ٹی آئی سے قریبی تعلق تھا. سیاست راستہ نکالنے کا نام ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا رویہ ہٹ دھرمی پہ مبنی ہے جسے وہ ڈٹ کر کھڑے ہونا کہتے ہیں. رانا صاحب یہی فرق ہے. نواب سراج الدولہ، جنرل نیازی، ٹیپو سلطان، جنرل نیازی، پر ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں. ہر کرنسی نوٹ کے بھی آگا کچھ ہوتا ہے، پیچھا کچھ ہوتا ہے. اور تو اور زندگی کے بھی 2 رخ ہیں، پیدائش اور پھر بالکل اپوزٹ موت. اور فیض صاحب کا ایک شعر سناؤں گا. رانا ثناء اللہ سے مجھے میرا رشتہ بہت پیارا ہے، آئی لائک ہم. وہ سیاستدانوں، ان چند سیاستدانوں میں سے ہے جو بندہ اسٹریٹ ہے، آنسٹ ہے، اور اب بھی درد دل. اور یہ اب کی بات نہیں کر رہا میں، عمران کی حکومت تھی جب رانا ثناء اللہ پہ کیس بنائی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں غلط ہو سکتا ہوں، مس انفارمڈ ہو سکتا ہوں، میرا اسیسمنٹ غلط ہو سکتا ہے، میرا انالیسس غلط ہو سکتا ہے، لیکن جتنی نفرت مجھے ملاوٹ سے ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. میرا کام بہت نازک ہے. میں جتنا کڑتا ہوں 2 نمبر دودھ سے، 2 نمبر دواؤں سے، میرا کام اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. میں بعضوں کا مجھے کوئی دوست لیکن الحمدللہ میرا ویور جو ہے وہ تربیت ہو چکی ہے اس کی. مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. مت دیکھو کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. اچھا، تو یہ ہٹ دھرمی آپ جسے کہہ رہے ہیں وہ اس کو ڈٹ کے کھڑا ہونا کہہ رہا ہے. یہی فرق ہوتا ہے. وہ کیا مانگ رہا ہے؟ فیئر الیکشن. اس میں تو کوئی ہٹ دھرمی نہیں. باقی جو باریکیاں ہیں وہ اب اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کہتا کہ بھی زیر تربیت رہو میاں نواز شریف، شہباز شریف کی طرح. 2-4-6 مہینے تو اسے تاکہ ہٹ دھرمی اور ڈٹ کے کھڑے ہونے کا اندازہ ہو. شعر یہ ہے فیض صاحب کا، بڑا گھسا پٹا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، اور زندگی ہے بھی یہی بات. لیکن اس طرح کے لوگ جو ٹریجک ہیروز ہوتے ہیں خاص طور پہ، وہ چونکہ کروڑوں میں ایک آدھ ہوتا ہے. منصور حلاج، اب یہ بھرک کا کام نہیں ہے بھائی. امام عالی مقام میں اکثر سوچتا ہوں، میرا اصلی نام اسرار الحق ہے، میرے والد کا نثار الحق، دادا کا امام الحق، ہمارا سارا خاندان. میں نے نام بوجو تبدیل کیا تھا. تو مجھے چونکہ آقا کے نواسوں سے ایک حسین کا انتخاب کیا پہلے، پھر میں نے کہا یار اپنی اوقات دیکھ. پوری انسانی ہسٹری میں پھر میں نے حسن، میرے لیے دونوں پیارے اور قابل احترام ہیں. لیکن ہم تمام مسلمان جتنے بھی شیعہ ہوں، نان شیعہ ہوں، وہ جو بھی ہیں،
امام عالی مقام کا ہم اتنا ذکر جتنا امام عالی مقام کا کرتے ہیں اتنا حسین ان سے چھوٹے تھے، امام حسن بڑے تھے، ان کا وہ بچہ تاریخ کی اپنی آنکھ ہے، وہ اور طریقے سے دیکھتی ہے۔ سو آپ کے نزدیک جو ہٹ دھرمی ہے اس کے نزدیک وہ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ لیکن بہرحال مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو محسن نقوی کی انہوں نے بات کی ہے یا خود اپنے حوالے سے یا کوئی بات کی ہے، تو یہ ایک خوبصورت اپروچ ہے، کرتے رہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ان کا ایک ہے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ میڈیا میں اندازہ لگاؤ کون کس کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، یعنی عطا اللہ تارڑ صاحب جیسا بندہ رانا ثناء اللہ جیسے بندے کو، تو یہ تارڑ صاحب فرماتے ہیں میڈیا میں بانی پی ٹی آئی کے ڈیل کے حوالے سے خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے، اس نے کبھی مانگی ہے؟ ڈھیل اور ڈھیل مانگنے والے تو پھر جدے انگلینڈ وغیرہ پائے جاتے ہیں، چھوڑو۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے، یہ بہتر ہوتا کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی رعایت کا لینا غلط ہے۔ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم، سب کے جامع تیرے عطا اللہ تارڑ کمال ہے، سوچتے بھی نہیں بات کرنے سے پہلے۔ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں اور رعایت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں، اس میں کی سینٹنس کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہے۔ وہ برخوردار عزیزی چندمائی صاحب عدالتوں سے سزا یافتہ تو عبد الولی خان بھی تھے، ذوالفقار علی بھٹو شہید، طویل جیل، تختہ دار، پھر شرمندہ عدلیہ۔ اچھا، لوگوں کو ان ججز کے نام بھی نہیں یاد، ذکر آتا ہے تو لوگ تھوکتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو عدالتوں سے، خود آصف زرداری جو آج کل آپ کے پارٹنر ہیں، جن کی آپ نے زبان کاٹی تھی، وہ دین دھرم کسی کا کچھ نہیں ہے، سزا یافتہ نہیں۔ عطا اللہ تارڑ صاحب کے جو اپنے مالکان ہیں، کیونکہ نون لیگ اب تو خیر وہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی نہیں رہ گئی، لیکن چلو مان لیتے ہیں، ان صاحب کے جو مالکان ہیں یعنی نواز صاحب، شہباز صاحب، مریم بی بی، تو کن الزاماتوں میں یہ بھی عدالتی فیصلوں کے نتیجوں میں جیلیں، جلاوطنی ہے، یہ وہ سارا تفصیل میں گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ مولانا کوئی ڈھنگ کی بات کرو، دشمن پہ الزام لگانا ہے، انگلی اٹھانی ہے، اسے کریٹیسائز کرنا ہے، اس کا کوئی میرٹ رکھا کرو۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جب اس طرح کی ہلکی بات کی جاتی ہے، تو پھر جو آپ کی اگر کبھی سچ اول تو نصیب نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو زندگی میں، تو کبھی کوئی ڈھنگ کی بات بھی کرو گے تو لوگ سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، سوچ لیا کرو، یہ فہرست بہت لمبی ہے، کون کون نہیں رہا۔ میں نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا، ان کی بیٹی کا ذکر کیا، ان کے جو نواز شہباز کے جو والد تھے، بیمار آدمی، بزرگ آدمی، اٹھا کے وہ پتہ نہیں شفقات ان کا نام تھا کیا، مجھے تو بھول گئے ہیں، چک کر انہوں نے ڈالے چھوٹے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ میں نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا تو بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا دلائی کیمپ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مختار رانا کے ساتھ کیا کیا تھا، جو فیملی تھی میں بھول رہا ہوں قصور کی، ان کی خواتین،
جے رہی. تو یہ چھوڑو، ڈھنگ کی بات کرو. بات ایک ہے، 100 گلاں دی کو گل نواب ٹیوبل وہ کی ہے ایک فیئر الیکشن بس. اور یقین کرو میں تو فیئر الیکشن کے نتیجے میں بھی جو سیاستدان آئے گا میرے دل میں اس کی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ووٹر کو وہاں رکھا ہوا ہے جہاں وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، وہ ضرورت مند ہے. میری کتاب ہے کالے قول، اس میں یہ ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے زمین اور سر پہ چھت اپنی نہیں، اس کی رائے اور ووٹ چھینا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، وہ اپنا ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تھینک یو ویری مچ.